الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ آپ سبھی حضرات یہ آخر شب میں پڑھنا چاہیے، احتیاطاً آج پڑھ دے رہے ہیں، کل بھی پڑھ لیجئے گا۔ یہ دعا ہے، دعائے وداع ماہ رمضان۔ پہلے ایک چھوٹی سی دعا ہے، پھر ساتھ میں اس کے سے تھوڑی بڑی ہے، زیادہ بڑی نہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامی شہر رمضان، وأعوذ بك أن يطلع فجر هذه الليلة إلا وقد غفرت لي۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم إني أسألك بحب ما دعيت به وعرض ما رضيت به عن محمد وعن أهل بيت محمد عليه وعليهم السلام، أن تصلي عليه وعليهم ولا تجعل وداع شهري هذا وداع خروجي من الدنيا ولا وداع آخر عبادتك، ووفقني فيه ليلة القدر وجعلها لي خيرا من 1000 شهر مع تضاعف الأجر والإجابة والعفو عن الذنب برضاي الرب۔ استغفر الله وأتوب إليه۔ 100 مرتبہ آپ لوگ کہیں سبھی استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله واتوب 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 إليه۔ استغفر الله واتوب إليه 100 times، استغفر الله واتوب إليه۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ آج کی شب میں سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ یاسین، 3 سوروں کی تلاوت کرے تو ایک قرآن کا ثواب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو المعین۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یؤمن هذا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، میں ایک کوشچن پڑھتا ہوں اور اس کے لیے آپ لوگ بھی معنی کر کے ہم کو بتائیے گا اور پھر ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ پہلا جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ
there's a popular book written by a Sunni, Hussain Kashifi, called Rawdatul Shuhada. Most South Asian marsiya, soz and masahib draw from the hadith found in this book, notably the controversial hadith on the topic of Qasim ibn Hassan marriage. However, there are other hadiths in the book regarding Karbala that are equally popular and considered authentic, that are recited today. Some say he was a wolf in sheepskin, yet most marsiya and masahib in Madhab still draw heavily from his book. What is the opinion of the ulama on this book and the other? Are the hadiths in this book to be considered authentic or not? देखिए, सवाल जिन्होंने किया है उनका हदफ मालूम नहीं, इल्म है या लड़ाना है। ये चीज़ जो है वो सवाल बहुत से सीक्रेट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि पब्लिक प्लेस पे किए जाए उनको और जाना जाए। अगर खालिस इल्म मकसद है तो बेहतर ये था कि वो सामने होते तो उन्हें समझाता, और अगर उनका मकसद जो है वो ये है कि इख्तलाफ और बर्पा हो, बहरहाल मैं बयान तो करता हूँ लेकिन ये आप लोगों के ओहदे पर है। पहली चीज़ तो ये है कि ये चीज़ सही तरीके से वाज़ेह नहीं है। सवाल जो किया गया है, मैं सवाल उर्दू कर रहा हूँ इसका, कि ये कह रहे हैं कि एक किताब जो है वो एक सुन्नी आलिम के ज़रिए से लिखी गई है, रौज़तुश शुहदा नाम की किताब है, जो कि लिखने वाले जो हैं हुसैन काशिफी हैं, वाइस थे ये, और इनके नाम से किताब लिखी गई है। और इनका ये कहना है कि ये जो हैं वो गलत हदीसें बयान किए हैं इसके अंदर, और तमाम सोज़ और सलाम और मरसिया के जितने अशार पाए जाते हैं उर्दू ज़बान में वो सारे के सारे इसी के मुताबिक हैं। तो सोज़ और सलाम और मरसिया भी गलत पढ़े जा रहे हैं। लिहाजा उलमा इसके सिलसिले में क्या कहते हैं, और ख़ास तौर से जो मिसाल दिया बिल्कुल गलत, कि जिसमें उलमा वाज़ेह हैं बिल्कुल, कि जैसे कि मिसाल के तौर पर जनाब कासिम इब्न हसन के मैरिज के सिलसिले में, ये एक उनकी नज़र में गलत था उसके अंदर जो बयान किया। मोटी मिसाल थी। हाँ, मोटी मिसाल थी। तो इस सवाल का मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि इख्तलाफी चीज़ जो है अगर कोई पूछना चाहता है इल्म के लिए तो फिर उसे सामने होना चाहिए, वो आए और उसे हम समझाएंगे क्या है तो बताएं, वरना ऐसे सुन करके तो नहीं आएगा। जिस जगह पढ़ा है ये किसी एक आदमी का ओपिनियन हो सकता है, किसी एक आलिम का, सारे उलमा के ये ओपिनियंस नहीं हैं कि मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी सुन्नी थे। पहली चीज़ तो ये जहन में रखिए कि अगर कोई शख्स पहले काफिर था और फिर मुसलमान हो गया तो उसे काफिर नहीं कहा जा सकता, फिर उसको मुसलमान कहा जाएगा। अगर कोई शख्स जो है वो मोमिन नहीं था और मोमिन हो गया तो उसे मोमिन कहा जाएगा, फिर उसको उसके पुराने नाम से नहीं याद किया जाएगा। तो इनके बारे में अगर बहुत ज़्यादा शुबहा जाहिर किया जाता है तो ये है कि शायद वो पहले सुन्नी थे और फिर शिया हो गए। तो जब शिया हो गए तो अब ये आप नहीं उनको ब्लेम कर सकते कि वो सुन्नी राइटर थे। अगर किसी एक की ऐसी तहकीक है कि जो मेरी नज़र में सिर्फ एक आदमी की तहकीक है, उनका नाम आयतुल्लाह मुताहरी है, उन्होंने ये बात क्लेम की है, लेकिन बाकी कोई आलिम दीन ऐसा नहीं पैदा हुआ अभी तक, न मराजे में न गैर मराजे में, कि किसी ने इसके सिलसिले में कोई बयान दिया हो। तो मैं नज़र उलमा क्या बयान करूं। और एक मुहक्किक की नज़र में ऐसा है, लेकिन पूरी किताब जो है ऐसी नहीं है कि उसके अंदर सारी बातें गलत लिखी।
اگر کسی کتاب میں ایک آدھ حدیث غلط ہو، 4 6 10 جبکہ کتاب جو ہے وہ مبنی ہے 1000 حدیث پر، یعنی کتاب کے اندر اگر 1000 حدیثیں ہیں اور اس میں سے 10 حدیثیں غلط ہیں، تو کیا اس کتاب کو پڑھنا ممنوع ہے یا حرام ہے؟ اگر ایسا ہے تو جن صاحب نے سوال کیا ہے ان سے میرا سوال ہے کہ اصول کافی پہ پڑھنا حرام ہے، فروع کافی پڑھنا حرام ہے، یا جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، کتنی احادیث ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، مرسل ہیں، ضعیف ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے علماء، اصلا ترک کیا ہے عمل۔ یہ اس بات کا دلیل تو نہیں ہے کہ بہار الانوار کی جو ہے 110 جلدیں جو ہیں اسے دریا برد کر دیں۔ لہذا یہ کہنا ہے کہ اگر 1 2 چیزیں غلط ہیں اس کے اندر، تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اگزامپل دیا ہے، یہ اگزامپل اس میں غلط کیسے ہو گیا؟ یعنی قاسم ابن حسن کے میرج کے سلسلے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جب ایک چیز اختلافی ہو جاتی ہے، یعنی بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ عقد ہوا اور بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ عقد نہیں ہوا، تو یہ اختلافی ہو گیا۔ یہ اختلافی ہو جانے سے کتاب کی ویلیڈیٹی تو نہیں چلی جاتی، یا یہ کہ کتاب لکھنے والے کو سنی کا اتحام تو نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر اتفاقاً کی آیت اللہ مطارق بھی قول تھا کہ اگر ایک شعر انہوں نے مصائب کے طور پر ایسا پڑھا جو جناب علی اکبر اور لیلہ سے متعلق تھا، حضرت لیلہ نے حضرت علی اکبر کی شہادت پر مرثیہ کہا، اور انہوں نے ایسا پڑھا کہ اے کاش تم ہوتے تو ہم یہ کرتے ہو، یہ کرتے، یہ کرتے۔ عربی مرثیہ تھا، ممکن ہے کہ یہ بیت جو ہے وہ لیلہ و مجنون سے مل گیا۔ کیا کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کوئی چیز محاورہ ہو جاتی ہے تو محاورتاً شعر میں فٹ کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟ تو یہ اس بات کی دلیل تھوڑی نہ ہے کہ یہ شعر جو ہے وہ صرف لیلہ مجنون کا ہے اور یہ دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے مرنے میں یہ شعر پڑھیں، کوئی خطیب توانا دنیا سے اٹھ جائے کہ جس کو ساری دنیا ہماتن گوش ہو کے سن رہی ہو، جبکہ یہ شعر خود کہنے والا کوئی دوسرا ہے اور کسی دوسرے کے لیے کہا ہے کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، اور یہاں کا کوئی خطیب مر جائے اس کے لیے ہم پڑھ دیں، تو کیا یہ شعر جو ہے وہ صرف اسی کے لیے ہے؟ وہ جو بھی صاحب فن ہے۔ الخلاصہ، کتاب کے اندر کوئی اس طرح کی اگر بے بنیاد بات آپ کو محسوس ہوئی ہے تو یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ یہ جو ہے وہ کتاب اتھینٹک نہیں ہے۔ حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کے میرج کا مسئلہ جو ہے محرم میں مطرح کرنا چاہیے، رمضان میں کر لیا، اور یہ پرانا سوال ہے، ہر جگہ ہر وقت ہر سفر میں ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ نئی بات ہو گئی۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اختلاف علماء کے درمیان کہ عقد ہوا کہ نہیں ہوا، وہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ ابھی مختصر میں اس کو بھی بیان کر دوں گا، جن کے ذہن یہاں پر بھی اگر وہ ہوں تو وہ صاف ہو جائیں۔ لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں منع کیا کہ جناب قاسم کے مرثیے کو نہ لکھیں آپ۔ مثلا عقد سے متعلق بھی آیت اللہ العظمہ آغائے ناعنی علی اللہ مقامہ خود قائل نہیں تھے عقد قاسم کے، معروف کرتے تھے کہ مرثیہ کہنا جو ہے وہ ثواب ہے۔ یہ میں فتویٰ بتا رہا ہوں، ممکن ہے کہ تازے لوگوں کو نہ معلوم ہو، کتابوں کو الٹے پلٹیں، ہم بھی تازوں میں ہیں، کوئی نئے پرانے نہیں ہیں بہت، تو ہم نے بھی الٹا پلٹا تو ہمیں پتہ چل گیا۔ ممکن ہے بعض طلباء کو نہ معلوم ہو کہ اس لیے کہ معلومات پڑھنے سے پیدا ہوتی اور تلاش اور تحقیق سے، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ علاوہ اس کے جناب قاسم کے عقد کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ عقد نہیں ہوا، اور جو کہتا ہے کہ عقد نہیں ہوا دلائل تاریخی اور روایی لے آتا ہے، اور تو کوئی دلیل عقلی اور یہ سب چیزیں کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عقد ہوا ہے تو فبیہ،
اگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یعنی دلیل نہیں ہے عقد ہونے کی، تو یہ تو ہر شخص کے لیے اصل ہے کہ اس کا عقد نہیں ہوا۔ اگر ایک آدمی آئے اور دعویٰ کرے، کھڑا ہو جائے اور دوسرا دعویٰ کرے کہ اس کا عقد ہو گیا، تو جب تک دلیل نہ دے کہ اس کا عقد ہو گیا ہے اس وقت تک اس کا عقد ثابت نہیں ہے۔ کہا جائے گا عقد نہیں ہوا ابھی اس کا، کیونکہ پہلے تک پیدائشی کوئی عقد لے کے تو آتا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ عقد نہیں ہوا، ثابت کیجئے دلیل سے۔ تو ان کے نزدیک دلیلوں سے ثابت نہیں ہوتا، جو روایتیں ہیں ان سے ان کو ثابت نہیں ہوتا، لیکن ان کے مقابل میں جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ثابت ہے، اور جو ثابت نہیں جانتے کہ عقد ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جو عقد کے نہ ہونے کو کہتے ہیں کہ عقد نہیں ہوا، ان کے جواب میں جو کہتے ہیں کہ عقد ہوا وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں ان کے لیے، اس لیے کہ وہ لوگ قائل ہیں اس حدیث کے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے قاسم کو آخری وقت ایک وصیت لکھی تھی اور لکھ کر کے دے دیا تھا اور تعویذ بنا کے پہنے تھے۔ روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت نہیں دی جنگ کی، تو انہوں نے یہ تعویذ کھولا اور اس میں وصیت دیکھی، اور اس کے بعد یہ تعویذ دے کے امام حسین السلام کے پاس پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس تعویذ کو دیکھا اور گریہ فرمایا، روئے، اس میں وصیت تھی، اور وصیت یہ تھا کہ جب تمہارے چچا دشمنوں کے درمیان گھریں اور ان پر دشمن یلغار کریں تو میری جانب سے تم ان کے اوپر فدا ہو جانا۔ تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہ وصیت تمہیں، یہاں تک سارے علماء مانتے ہیں، جو عقد قاسم کے قائل نہیں وہ بھی اس روایت کو یہاں تک مانتے ہیں۔ اس کے بعد اسی روایت میں آگے یہ لکھا ہے، امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ وصیت تمہیں تھی اور یہ وصیت مجھے ہے، کہہ کر کے ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے۔ حضرت زینب سے کہا کہ امام رسول ان کو پہناؤ، مسند بچھائی گئی، ان کو امام رسول پہنایا گیا اور اپنی بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ سے عقد فرمایا، اور اس کے بعد فوراً عقد کرنے کے بعد اجازت اور اذن جہاد دیا کہ امام جناب قاسم علیہ السلام پھر میدان جنگ میں روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر کے جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد شہادت کے بعد ان کی میت حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پامال ہونے کے بعد لے آئے۔ یہ کل روایت ہے۔ اس روایت کا کون سا قانون ایسا ہے اور کون سی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ آدھی بات مان لیجئے اور آدھی چھوڑ دیجئے؟ تو آدھی بات تو سب مانتے ہیں، جو قائل ہے عقل کے وہ بھی، جو قائل نہیں ہے وہ بھی، اور بیچ کی جہاں سے عقل کا شروع ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ عقلی ہے کہ جب ایک روایت کا راوی سچ ہے تو ساری روایت سچ ہے، اگر ایک روایت کا راوی جو ہے جھوٹا ہے تو ساری روایت جھوٹی ہے۔ تو کیا داعی ہے کہ وہ سچا جو تھا اس کو سچا بھی مان رہے اور آدھی روایت مان رہے؟ اس لیے ہم طرفدار عقد قاسم ہیں، اور عقد قاسم جو ہے وہ ثابت ہے اس روایت سے، اس کے علاوہ کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ البتہ اپنے رسم کو آپ ان کے رسم پر مت چڑھائیے۔ آپ کی رسم جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بھائی کی کا عقد چھوٹے بھائی کے بیوی سے نہیں ہو سکتی، یہ شرماور بات ہو رہی ہے، یہ آپ کے سماج میں ڈیولپ ہے۔ نہ بڑا بھائی اور نہ چھوٹا بھائی، ہر ایک کی زوجہ دوسرے کے لیے نامحرم ہے، محرم نہیں ہے۔ اگر ایک کی موت ہو جائے اور عدہ رکھ لے اور اس کے بعد پھر وہ اختیار اس کو عقد کرنے کا تو دوسرا کر سکتا ہے۔ جناب حسن مثنی قاسم سے بڑے تھے، میدان کربلا میں وہ بھی آدھے شہید ہیں، یعنی ان کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا تھا، یہ سمجھ کر کے مر گئے، سر قلم نہیں کیا، چھوٹ گئے کسی طریقے سے، اور وہ کہیں چھپ گئے۔ اس کے بعد جب قافلہ چلا گیا تو بنی اسد نے جھاڑیوں میں ان کو تلاش پایا اور ان کے بے ہوشی کی حالت میں ان کو لے گئے
ان کی تیمارداری کی، 6 مہینے میں ان کو اصلاح کیا اور اس کے بعد ان کو مدینہ بھیج دیا اور وہ مدینہ واپس ہو گئے۔ اور جب یہ قافلہ لوٹ کر کے 14 مہینے کے بعد آیا اور 1 سال 2 سال گزرنے کے بعد انہوں نے خطبہ کیا، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی بہن فاطمہ کبریٰ سے ان کا عقد کر دیا۔ ان سے پھر اولادیں ہیں جو اولاد حسن علیہ السلام ہیں۔ لہذا یہ کوئی بری چیز نہیں تھی کہ عقد کرنا درست نہیں، یہ ایک۔ لہذا جناب قاسم کے عقد کے سلسلے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ عقد نہیں ثابت ہے، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ساری دلیلوں کو کاٹیں گے وہ، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں۔ اس روایت کو اگر وہ مانتے ہیں اور یہاں آدھی تک مانتے ہیں تو ہمارا سوال کہ آدھا ماننا کیا مانیے، پورا مانیے۔ پھر اگر نہیں مانتے تو سرے سے نہ مانیں، کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن مانتے اتفاقی ہے کہ روایت صحیح السند ہے، اس لیے انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے عقد قاسم جو ہے وہ ثابت ہے۔ البتہ کہ سرکار ناصر ملت ہندوستان کے بہت بڑے محقق وہ قائل نہیں تھے، لیکن ان کے مقابل میں نجم ملت قائل تھے۔ علامہ نائینی عراق کے محقق قائل نہیں تھے، لیکن ان کے مقابل میں دیگر علماء قائل تھے اور ہیں۔ حد یہ ہے کہ ایک عظیم محقق جو کہ ان لوگوں سے بھی پہلے کے ہیں، شیخ انصاری کے ساتھیوں میں علامہ شستری، اتنے بڑے عالم تھے اور عالم تھے اپنے زمانے کے، کہ جب وہ مرے تھے تو ان کے سوانح حیات میں لکھا ہے کہ سیاہ آندھیاں چلی تھی، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ جس کتاب کا دعویٰ انہوں نے فرمایا ہے کہ امام حسین نے مجھے عطا فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہم تقریر کر رہے ہیں ایسے ہی کربلا میں ہوتے تھے، ہر شب حائر حسینی میں تقریر کرتے تھے، اور ان کے پاس اتنا زیادہ حافظے کی کمی تھی کہ بیچارے ایسے نہیں تقریر کر سکتے تھے، تو وہ کتاب لے کے بیٹھتے تھے، اور ان کو برا لگتا تھا اور شرماتے تھے، تو امام حسین السلام سے دعا کرتے تھے، توسل کرتے تھے کہ یہ عادت میری چھوٹ جائے کہ میں ہر کتاب کو لے کے آ کے بیٹھوں اور کتاب سے پڑھوں، مجھے حفظ ہو جایا کرے۔ تو وہ ان کو حفظ ہوا، اس پر انہوں نے کتاب لکھی جس کو علامہ طیب جزائری ہندوستانی اور بعد میں پاکستان کے ہو گئے تھے، وہ مائگریشن کے بعد نجف کے پڑھے ہوئے مجتہدین میں سے ہیں، مفتی عباس کے پوتے ابھی بھی قوم میں زندہ ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کو چھاپا اپنے یہاں سے، اردو زبان میں بھی ترجمہ ہے اور دیگر زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہے، فارسی میں ہے، انگریزی میں ہے، بڑی معرکۃ العاریٰ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے ہر روایت کی توجیہ و تعویل کی۔ تعویل یہ ہے کہ یعنی جو جس طرح روایت اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ شاید یہ علت یہ وجہ، ان میں سے ایک علت یہ لکھا ہے کہ شاید امام حسین علیہ السلام چونکہ مقام امتحان میں تھے، اور امتحان جو ہے وہ سخت تر امتحان تھا، آسان امتحان نہیں تھا، تو ہر جہت سے اللہ امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ امتحان میں مصیبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ نکھر کر کے صبر سامنے آئے گا۔ جناب قاسم ابن حسن کے بیٹے ہیں، حسن امام حسین کے بڑے بھائی، جتنا امام حسن کو غم ہوگا قاسم کے مرنے کا اور ان کی شہادت کا، فطرہ انسانی میں اتنا چچا کو نہیں ہوتا۔ چچا کو بھی ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا باپ کو ہوگا بیٹے کے مرنے کا۔ باپ کا غم اور ہے، چچا کا غم اور ہے، بھائی کا غم اور ہے، ماں کا غم اور ہے، بہن کا غم اور ہے، پھوپھی کا غم اور ہے، خالہ کا غم اور ہے، غم سب کو ہے، لیکن سب کے غم میں فرق ہے۔ تو اس جہت سے امام حسن کے بیٹے قاسم کی شہادت پر امام حسین کی مصیبت میں اضافہ زیادہ نہ ہوتا، اس وجہ سے شاید مبتلا کرنا مقصد تھا، خدا کی مصلحتوں میں سے تھا کہ امام حسین اپنی بیٹی کی نسبت جب اس لڑکے سے کر دیں اور عقد کر دیں تو امام حسین سے ایک رشتہ مزید ہو گیا، جس میں بیٹی کے خود رانڈ ہو جانے پر یعنی اس کا شوہر مر جائے تو جو غم پہنچتا ہے وہ غم بھی ان کو پہنچے۔
اس لحاظ سے حضرت کے اوپر ایک مصیبت کا دروازہ نیا کھلا، اور اس مصیبت کی بنیاد پر آپ کے صبر کی ترقی اور مزید ہوئی۔ لہذا یہ ایک امتحانات میں سے ہو سکتا ہے، نہ شرعان نہ روایتان اور نہ علتان، یعنی نہ شرعان شرع کے اعتبار سے، نہ روایت کی روایت میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دی اس اعتبار سے، اور نہ ہی علت اور توجیہ کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ عقد ثابت نہ ہو سکا ہو۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ بے بنیاد بات ہے، خاص سنی حتیٰ کافر، حتیٰ عیسائی یہودی کافر مشرک بھی اس بات کو لکھے، کسی بھی تاریخی ایویڈنس کو کوئی بھی لکھے، اگر اس کا ثبوت مل جائے تو ہماری یہ حجت ہے، شرط ایمان نہیں ہے۔ تو اگر یہ سنی کی کتاب میں بھی لکھا ہو تو بے بنیاد نہیں ہے، کیونکہ اختلافی بحث ہے، دلائل ہیں۔ علامات تحصیٰ کتنی کتابیں سنیوں کی ہیں، ہمارا عجیب و غریب ہے، کسی شیعہ نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت سکینہ بنت حسین جو ہیں وہ شہید نہیں ہوئی قید خانے میں، کسی شیعہ نے نہیں لکھا سوائے سنی کے۔ ان کتنے شیعہ ذاکرین بدعقل جن کو اتنی تمیز نہیں ہے، وہ عوام کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں اور اس سنی کی روایت پڑھ رہے ہیں، وہاں اعتراض لوگ نہیں کرتے ہیں اور یہاں اعتراض کرنے آ گئے۔ معلوم یہ دیتا ہے کہ کوئی فکر ان کے سر پر سوار ہے، جو فکر جو ہے وہ عزاداری کو نیست و نابود کروانے پہ لگی ہوئی ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ اس کے اندر اور کون سی روایت غلط ہے وہ لے آئیں تو میں اس کی بھی تجزیہ اور تحلیل کر کے بتاؤں، اور ہر ایک محقق کو حق حاصل ہے کہ تحقیق کرے اور اپنا نظر دے۔ یہ بیان کرنا جو ہے وہ بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ میں تعلی کر رہا ہوں یا خدا نخواستہ اپنی تعریف کر رہا ہوں، میں محقق ہوں، میرے سامنے بات آئے گی تو میں تحقیقی نظر سے اس کو نگاہ کروں گا اور وہ فیصلہ سناؤں گا۔ میں کسی کی کہی ہوئی بات کا سنانے کا عادی نہیں ہوں، لہذا آپ مجھ سے یہ توقع نہ کریں میں کسی کا فتویٰ سناؤں گا یہاں پہ کھڑا ہو۔ یہ اس کے اندر اگر کچھ مسائل لکھے گئے ہیں اور اس پر مرثیہ اور سلام اور سوز وغیرہ ڈرا کیا گیا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، اس پر کہا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ روضۃ الشہداء جو ہے یعنی شہداء کے بیان کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی، لکھنے والا کوئی سلمان لے سنی ہے، لیکن اگر اس کے اندر وہی روایات ہیں جو بہار میں ہیں، وہی روایات ہیں جو اصول کافی میں ہیں، وہی روایات ہیں جو روضہ کافی میں ہے، اسی طرح ایک مرد بزرگ جو ہے وہ ایک دوسرے اسٹیٹ میں بحث کیے ہوئے تھے کہیں، میں نے ایک مجلس میں ان کا جواب دیا تھا جب وہ موجود تھے تب، تاکہ ان کے تک یہ اصلاح ہو اور پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ لفظ روضہ خانی جو ہے روضۃ الشہداء سے چلا، روضۃ الشہداء کا مصنف جو ہے وہ 600-700 سال ہجری کا ہے، اور اصول کافی لکھنے والے علامہ کلینی جو ہیں وہ 300 ہجری کے ہیں، 300 سال پہلے کے۔ انہوں نے خود ایک کتاب لکھی پوری، اس کا نام ہے روضۃ الکافی۔ تو لفظ روضہ جو ہے روضۃ الشہداء سے نہیں آیا، اس سے پہلے روضۃ الکافی بھی موجود ہے۔ روضۃ الکافی بھی یعنی کافی لکھنے والے نے اس کے اندر مصائب کے بہت سی روایتیں لکھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کے اندر بھی روضۃ الشہداء کے اندر بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے، اور بہتر ہے کہ اعتبار نہ کرے کسی ایک کتاب کے اوپر، تو اس کو چاہیے کہ اس کی روایات پر جو شک ہے اس کو مراجعہ کرے، دیگر کتب میں آئے کہ نہیں آئے، اور مورد قبول ہے علماء شیعہ ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد تب پڑھے اسے، نہیں نہ پڑھے، اعتراض کرے۔ مگر جہاں تک مجھے علم ہے ہندوستان کے تمام مراسی گویوں میں میر انیس اور مرزا دبیر کے علاوہ تمام مراسی ایسے ہیں کہ جو گھوم پھر کے انہی کے افکار کی طرف جاتے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں وہ بہت بڑے عالم تھے،
آپ شاعر کی نظر سے دیکھتے ہیں، مفتی عباس صاحب کے شاگرد تھے، یہ عالم تھے، یہ شاعری نہیں تھے، شاعری کرنا اور چیز ہے، اردو زبان میں شاعری کیا ہوں، یہ کتب بین تھے، یعنی مطالعہ کرتے تھے، اور انہوں نے یہ میں گارنٹی دیتا ہوں استقصاء کیا ہوں، یعنی جمع کیا ہوں، کوئی بھی ایسی بیت میر انیس مرحوم کی نہیں ہے مصاحب میں کہ جو ان کی خلق کردہ ہو، بلکہ وہ بحار الانوار کی روایات سے ملہم ہے، ان کی روایات میں ان مطالعہ ہے ان کا، اور اس سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ ہر مصائب کی بیتیں روایات کے مطابق، غیر روایت نہیں ہے۔ رہا معاملہ یہ ہے کہ ضعیف روایتیں اور غیر ضعیف، کربلا کے واقعات میں روایات مستند نہیں ہیں، غیر ضعیف کا نام اپنا لینا، اس لیے کہ کوئی وہاں پر معصومین سے اس قدر بیان نہیں ہے، سب غیروں کا بیان ہے۔ فقط یہ ہے کہ کسی چیز کا بیان کثرت سے ہے تو ہم اس کو یقینی مان لیتے ہیں، کسی چیز کا بیان قلت سے ہے، ایک آدھ نے بیان کیا ہے مثلا، کثرت سے ہے کہ حضرت علی اصغر کو لے جا کے لٹایا اور پانی مانگا، اس لیے یہ متحقق ہے۔ لیکن یہ ایک روایت ہے خالی کہ پیار کر رہے تھے اور تیر لگ گیا، اس لیے اس کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ کثرت سے لوگ وہ بیان کرتے چلے آئے ہیں تو لگتا ہے وہی صحیح ہے، اور یہ صحیح نہیں۔ اور پھر تعویل کریں، شیخ جعفر شستری علیہ مقام اترا کہ امکان رکھتا ہے کہ آپ جو ہیں اس وقت کا واقعہ ہو کہ جب آپ لے کے گئے جناب علی اصغر کو واپس ہی گھر پہ، تب بھی ظالم سے نہیں دیکھا گیا اور دوسرا تیر پھینک دیا، تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے اس کو بیان کیا۔ پس خلاصۃ الکلام، یہ کتاب جو شیخ واعظ کاشفی کی روضۃ الشہداء ہے، اگرچہ یہ معتبر نہ ہونے کے لیے صرف ایک آدمی آیت اللہ ہے، آغا مطہری کا بیان ہے، اس کے علاوہ اور کسی عالم کا بیان نہیں ہے، کہ میں علماء کی نظر دوں، اس کا مطلب مورد اعتماد ہے لوگوں کے نزدیک، جو روایات اس میں ضعیف کسی کو لگتی ہیں مراجعہ کرے، مطالعہ کرے، دیگر کتب میں دیکھے، جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پڑھے، ورنہ چھوڑ دے۔ لیکن مراسی نوحے جو موجودہ ہیں ان کی مجھے نہیں پتا، لیکن گزشتہ جو ہیں مراسی جیسے میر انیس کے، وہ سب جو ہیں بہار کی روایات سے کے مطابق ہیں۔ جناب قاسم جو ہیں ان کے سلسلے میں بھی میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے، بس یہ جن کا بھی سوال ہے وہ اس کو نوٹ کریں۔ اس میں ایک سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ روزے عاشور کا نکاح ہوا، جی پڑھا جاتا ہے کہ شب عاشور نکاح ہوا نہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ کیا امام سے یہ بعید ہے کہ حق زوجیت الگ کیے بغیر ہی ان کو جنگ میں بھیج دیا جائے؟ ہاں کوئی لازم نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں ایک یہ مثال موجود ہے کہ ایک ہی شب کے بیاہ کردہ جموں عبداللہ ابن جموں گئے اور شہید ہوئے، اور اس کے بعد ان کی ماں نے چلا کے کہا کہ ان کو ایسے ہی جب دفن کرنے لگے تو ان کو دفن نہ کرو، یہ غسل نہیں کیے ہیں، تو رسول اللہ نے ڈانٹ کے کہا کہ وہ حق تیرا ناس ہو جائے، غسیل الملائکہ، ملائکہ ان کو غسل دے رہے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، بہت سی ایسی مثالیں ہیں، لیکن جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ اس کا ہنگام نہیں ہے برادران۔ یہ امام کے اوپر کوئی اعتراض اس طرح کا نہیں ہو سکتا کہ حق زوجیت، حق زوجیت اور چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اعتراضات جتنے اس طرح کے ہیں سب کے جوابات موجود ہیں، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ پہلا اعتراض تو یہ کر دیا کہ بھائی وہ تو لم یبلغ الحلم، اصلاً ابھی جو ہے جوانی کو نہیں پہنچے تھے جو آپ مانگ رہے ہیں، حق زوجیت جوانی کے پہنچنے کے بعد ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، وہ والا جو آپ کا سوال ہے، وہ اس وقت لم یبلغ الحلم، ابھی 14 سال کے نہیں ہوئے، 13 سال سے بھی کم کے ہیں یا 13 سال کے ہیں، کہ ان کے پاس ابھی جوانی ظاہر نہیں ہوئی، بالغ نہیں ہوئے۔ ہاں جواب اس کا یہ ہے کہ روشن ہے، پورا واضح ہے بالکل
کہ اگر کسی بھی نابالغ کا عقد کرے تو باپ کر سکتا ہے جو کہ ولی ہے، اور دادا کر سکتا ہے جو ولی ہے، اور جب یہ دونوں مر جائیں تو امام وقت ولی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ یہ عقد فضولی ہوتا ہے۔ اگر وہ بالغ ہو گیا اس کو حق اختیار ہے، کہہ دے کہ یہ عقد سے میں راضی ہوں، اور اگر وہ کہہ دے میں راضی نہیں ہوں تو عقد فسخ ہو جائے گا۔ یہ شرعی قانون ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، انہیں ائمہ کو بتایا۔ تو اور اس سے بڑے بڑے سوالات ہیں، کوئی مشکل ایسی نہیں۔ دوسرا سوال آپ بتائیں ایک اور۔ یہ میں نے کہا کہ روزے عاشور روایت یہ کہ شب عاشور، ہاں یہ غلط ہے، روایات میں کہیں نہیں ہے کہ شب عاشور نکاح ہوا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی کہ صرف جو ہے وہ روز عاشور جب اجازت نہیں ملی تب انہوں نے اپنا جو ہے وہ تعویذ کھولا اور کھول کے بارگاہ امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے، اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ وصیت تمہیں تھی اور یہ وصیت ہمیں۔ ایک چیز کا آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، احترام رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور سارے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اور دنیا کی جن جن سوال کرنے والوں کو، کہ سوال کرنے کے لیے مبلغ علمی اپنا آپ طے کریں پہلے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ سورسز جو علم کے ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے ایسی روایات ہیں تو ان کو لے آئیں، بتائیں کہاں ہیں، تو ان کی تعویلات یا ان کو کچھ بات کہی جائے کہ یہاں معتبر نہیں ہے۔ اور اگر ذاکرین سے سنا ہے تو ان کا کوئی بھروسہ نہیں بھائی، اس لیے کہ یہ رات میں کچھ ہے، دن میں کچھ، جو منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں جوش میں۔ اب اگر عالم تھا، معتبر آدمی تھا، اس سے سنا ہے آپ نے، اس نے پڑھا ہے، اس نے کہا ہے معتبر سے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو میں نے استدراجاً بات کہی ہے کہ بعید ہے کہ کسی نے ایسا کہا، لیکن کہیں نہیں کہ شب عاشور عقد ہوا ہو۔ یہ روایت خود ہی ملہم ہے، آپ کے سامنے میں پیش کی۔ مہندی جو نکالتے ہیں 7 محرم کو، اس کا میں چاہ رہا تھا خیر اسی سوال کا جواب دے تو آپ کا بھی سوال ہو جائے، لیکن چاہ رہا تھا دوسرے سوالات کے جوابات ہوں۔ وہ یہ کہ مہندی کا نکالنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ بس بات یہی ہے، اختلافات اور رسومات تھوپنے والی بات۔ ہاں یہ آپ اچھا اس کو سن لیں اور بہت قاعدے سے سنیں، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا اور اب ہوتا ہے، اور کب ہوتا تھا اور کیوں نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اس کو ذرا ہوتا کو ہٹائیے اور ادھر آئیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ کرتے تھے اور اب وہ چھوڑ بیٹھے، جیسے لباس، یہ لمبا پیجامہ جو آج بھی لکھنؤ کے اندر مرسوم ہے اور پہنتے ہیں، اور ہم بھی پہنے نیچے، یہ پیجامہ چوڑی موڑی کا ایران کی دین ہے، لیکن اب ایران میں مسخرہ کرتے ہیں اس کو پہنے ہوئے، کہتے ہیں ہم تو کبھی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں تو یعنی کہ جو بادشاہ گزرے ہیں، شیروانی اور یہ لمبے مہری کا پیجامہ نکالا تھا اور ٹوپی، وہ والی، وہی ہندوستان پہنچی اور وہی ہندوستان کی رسم اور تہذیب ہو گئی۔ اب چھوڑ دیا، اب پینٹ پہنتے ہیں، لگتا ہے ایسے موروثی پینٹ کی ایجاد ان کی ہے، جبکہ بیچارے یورپین کی ہے، لیکن اب یہ پینٹ پہنتے ہیں، کہتے ہیں پیجامہ غلط چیز ہے اور لباس اچھا نہیں ہے اور فلانے اور ڈھکانے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ معلوم ہے پہلے تہذیب تھی، آج چھوڑ چکے ہیں۔ آپ چھوڑ چکے ہوں گے لیکن کچھ تہذیبیں باقی رہ جاتی ہیں تھوڑی سی۔ مہندی کیا ہوتی تھی؟ عقد کے پہلے شرعاً مہندی کا لگانا جو ہے جائز ہے، حرام نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور خصوصاً عقد سے پہلے مہندی لگانا مستحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے مستحب ہے کہ اس کی علت جا کر کے آپ لوگ دیکھیے گا، وہ دل کو بہجت و سرور اور خوشی اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، پہنچاتی ہیں۔ اس لیے سر میں بھی مہندی لگاتے تھے جب گرم زیادہ ہوتا۔ بس مہندی کا لگانا جو ہے مستحب ہے، اور قاعدہ یہ تھا کہ مہندی لگائی جائے، مستحب چیز ہے۔ یہ جو رسمیں ہمارے ہاں قائم ہوئی ہیں اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اور یہ چیز جو قائم ہوئی ہے اس کا تعلق اصل واقعہ کربلا سے نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم یہ کہیں کہ وہ جو ہے جناب امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کے لوگ جو ہیں وہ مہندی لے کے پہنچے امام حسن کی بیوہ کے پاس، اور یہ سب کچھ نہیں ہے۔
ایسا کچھ نہیں، نہ تاریخ میں کوئی تذکرہ ہو بھی نہیں سکتا، کلچر ہی نہیں تھا، یہ تہذیب ہی نہیں تھی۔ تہذیب میں مہندی لگانا شرعاً جائز ہے، درست ہے، بلکہ مستحب۔ منتہا یہ کب سے ایجاد ہوئی اس کی تحقیق ابھی تک تشنا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صرف یہ ایران کا تھا، لیکن بعض واقعات ایسے پائے جاتے ہیں کہ یہ عزاداری عراق میں بھی شامل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عراق میں بھی ہوتا تھا، اور اس کا بچا کھوچا بقیہ آج بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں پھل کی بڑی اہمیت ہے۔ مردہ ہوتا ہے، مر گیا کوئی، تب بھی پھل لا کے رکھتے ہیں، شادی بیاہ ہوتا ہے تب بھی پھل لا کے رکھتے ہیں۔ یہ ایک رسم تہذیب ہے۔ لہذا اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک تصور اپنے اعتبار سے وہ کہ جناب قاسم کے اگر عقد ہوا ہے، روز عاشورہ ہوا، یہ ہوا، اگر عاشورہ نہ ہوتا اور یہ عقد ہوتا تو اس طرح مہندی جاتی، اس طرح بارات نکلتی اور اس طرح پروگرام ہوتا، اور اگر ہم ہوتے تو ہم تو کیا کیا کرتے۔ یہ ایک تصور انہوں نے پیش کیا، اور وہ مہندی جو ہے وہ لے جا کر کے انہوں نے، اور پھل، مہندی اور پھل وہ لے جا کر کے اب اس کا ایک تصور پیش کیا انہوں نے۔ ہمارے وطن میں خود ہوتا ہے، اور بہت علماء اس کی مخالفت کر چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر علماء بیچارے خود ہی ہاتھ پیر جوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، کہ اس لیے کہ کچھ چیزیں ظاہر ہوئیں تو ڈر گئے، اور وہ آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس میں ایک تصور پیش کیا کہ بھائی حضرت قاسم کی طرف کو بنائے، اور ایک ادھر سے کہ وہ مہندی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر عقد ہوگا، اور عقد کے لیے بھی انہوں نے اچھا تصور قائم کیا کہ لے گئے خیمے میں، خیمہ گاہ بنایا، اور خیمے میں وہ رکھا، وہاں لے گئے، تابوت لے کے واپس آ گئے، ادھر تو بھی تابوت ہی لے کے گئے، ادھر تو بھی تابوت لے کے آ گئے، خالی یہ۔ بہرحال اس زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا، وہاں جو ہے زیادہ چیزیں نہیں اٹھائی جاتی تھیں، تابوت وغیرہ، یہ ہمارا اضافہ ہے۔ وہاں جو ہے صرف مہندی پھل ہوتا تھا، اور پھل کے ساتھ جو ہے وہ مہندی ہوتی تھی، اور جو کچھ بھی سہاگ کی چیزیں وہاں کے رسم کے رواج کے اعتبار سے ہوتی تھیں، وہ لوگ لے کر کے میدان مخیم میں جو خیمہ گاہ ہے وہاں پر حضرت قاسم کے خیمے کی طرف اور حضرت امام حسین کے خیمے کی طرف ادھر سے ادھر لے کے آتے جاتے تھے۔ یہ ایک رسم تھی، وہی ڈیولپ کرتے 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 ہمارے ملکوں میں آئی، اور پھر اپنے ملکوں میں آنے کے بعد ہر ایک نے اپنے علاقائی رسم و رواج کے اعتبار سے اس کو اور منانے کی کوشش کرنے لگا، اور منا رہا ہے۔ تو یہ ایک الگ امر ہے، لیکن اس سے عقد قاسم کے ہونے اور نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اگر اسے جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں، یعنی یہ کہ فعل حرام واقع نہ کر رہے ہوں، اور کر سکتے ہیں کہ حرام نہ واقع ہو، اور تو کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے کرنے میں۔ اگر غم ان کا ظاہر ہوتا ہے اور اظہار غم ہوتا ہے تو از نظر اشارہ آج تک کسی فقیہ نے منع نہیں کیا، کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ جو ہیں وہ ایسا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر مقام اظہار غم میں آپ فعل حرام کے میں مبتلا ہو رہے ہوں تو بند کر دیں، وہ چیز نہ کریں۔ اور تقریباً جو ہے وہ عزاداری کو عنوان سے جو چیزیں کی جاتی ہیں کوئی فعل حرام نہیں ہوتا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال تھا، ڈو وی ہیو اینی لائبریری اور میوزیم دیٹ ہیز دا اوریجنل قرآن اینڈ کیا رائٹنگس آف اور پروفیٹس اینڈ اماماز؟ Can you explain what is the age of girls and boys to take the responsibility of their amal? یہ دوسرا سوال۔ Will the sins of children before 21 make parents liable? چل، پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ جو میں سمجھا ہوں، میری انگریزی کمزور ہے، وہ یہ ہے کیا کوئی ایسی لائبریری یا میوزیم ہے کہ جس میں اوریجنل قرآن جو پیغمبر کے ہاتھ کا لکھا ہوا یا اماموں کے ہاتھ کا لکھا ہوا؟ ہاں، پیغمبر کے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی قرآن نہیں ہے، اور وہ قرآن نے خود ہی فیصلہ کر دیا، وَلَا تَخَطُّهُ بِيَمِينِكَ، قرآن تو پیغمبر لکھ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے قرآن نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی یہ کہ الزام نہ لگ جائے کہ پیغمبر خود ہی بلڈ اپ کر کے بنا کے لاتے ہیں، ان پہ کچھ اترتا نہیں، اس لیے پیغمبر نے تو لکھا ہی نہیں۔ مگر ہاں ائمہ کے لکھا ہوا قرآن مختلف، مثلا جیسے کہ مشہد کی لائبریری میں
حضرت امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ کا خطی قرآن، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ کا خطی کچھ سورہ جو کہ کوفی خط کوفی میں، اسی طرح کتب خانہ آیت اللہ العظمہ مرشی نجفی کے کتب خانے میں، اسی طریقے سے ترکی میں جو کتب خانہ ہے استنبول میں اس میں بھی، اور اسی حضرت اسلام کا، اور اسی طریقے سے حیدرآباد میں میں نے دیکھا نہیں، دعویٰ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور ترکی کے قرآن کا عکس بھی میرے پاس موجود ہے جو میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور مشہد میں اپنے آنکھوں سے دیکھا میں نے کتب خانہ مرشی لائبریری میں حضرت علی علیہ السلام کا اور حضرت امام رضا علیہ السلام کا قرآن، ایک قرآن اور بھی منسوب ہے چھٹے امام اور پانچویں امام سے منسوب اس پر لکھا ہوا ہے، اور ایک چوتھے امام سے منسوب ہے، مگر چند آیات چند سورے اس طرح سے، پورا کل قرآن نہیں۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کو جمع کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کوئی اپنی زبان میں تھوڑی جمع کیا تھا، انہوں نے جمع کیا تھا کسی کاغذ پر جو اس زمانے کا کاغذ تھا، یا لیف پر فرمے کی یا جو بھی، اور وہ قرآن جو جمع ہے وہ حضرت حجت علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہے۔ بس جو اماموں نے لکھا اور ان کے ریٹن کی اوریجنل کاپیز ان کتب خانوں میں کچھ تھوڑی بہت موجود ہیں، جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، رسول اللہ نے نہیں لکھا اور نہ ان کے قرآن لکھنے کی کوئی تاریخ ملتی۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ بچوں کی ایج کیا ہوتی ہے، عورت اور لڑکی اور لڑکے دونوں کی، کہ وہ اپنے اعمال کی رسپانسبلٹی لیں، جبکہ یہ روشن اور واضح ہے، لیکن دوسرا والا اس میں جو ملا ہوا سوال ہے وہ درست نہیں ہے، کہ کیا گناہ جو ہے وہ بچوں کا 21 سال سے پہلے ماں باپ کے سر ہے؟ یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے 9 سال کامل اگر جس لڑکی کا ہو جائے تو یہ اسلام نے قانون بنایا ہے، اللہ نے، کہ وہ لڑکی کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے نماز روزہ اور ساری رسپانسبلٹیز، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اس کی وجہ کہ کیوں بنایا ہے اللہ سے پوچھیے، مجھ سے مت پوچھیے، اور نہیں معلوم۔ اور یہ کہ لڑکا جو ہے وہ 15 سال 14 سال کامل ہونے کے بعد 15ویں سال میں لگ جائے تو، یا 15 سال پورا ہو جائے تو، یہ اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ اکثر قائل ہیں کہ 15 سال پورا ہو جائے، اور کچھ قائل ہیں کہ 14 سال پورا ہو جائے 15 سال میں لگ جائے، تو وہ جو ہے اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ عبادات جو واجب کیے گئے واجب ہیں، جو امور واجب ہوتے ہیں شریعت میں وہ سب واجب ہیں، اس کو بجا لانا چاہیے، بشرطے کہ بالغ ہونے کے ساتھ قدرت بھی رکھتا ہو تب یہ ہوگا، اور عقل بھی ہو، خالص ایج ملاک نہیں۔ اگر بدعقل ہے یا یعنی مطلب کہ عقل نہیں ہے پیدائشی، نہیں میں نے قید لگا دی کہ ظاہر سب سمجھ رہے ہوں، ایسی عقل کا مالک ہے کہ جسے سب سمجھ رہے ہیں کہ دیوانہ ہے، اگر وہ 15 سال کا ہو یا یہ کہ 9 برس کی ہو بچی، تب بھی جو اس کی رسپانسبلٹی ذمہ داریاں اس کے اوپر تکلیف عائد نہیں ہوتی، ذمہ داری بھی نہیں، تکلیف یعنی مکلف نہیں، یعنی خدا بند متعال کی طرف سے نہ عبادات کی تکلیف ہے اور نہ کسی چیز۔ دوسرا سوال جو تھا وہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ دونوں میں معیارات بتا دی کہ 9 سال پورا اور 15 سال پورا، تو 21 سال کا سوال غلط۔ 21 سال یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 کے بعد جو ہے وہ کم سے کم 12 اور 9 21 ہو گیا نا، تو 12 سال کے اعمال جو ہے وہ بھی آپ نے لگا دیے۔ اس سے پہلے 9 سال سے پہلے اور 15 سال سے پہلے جو بچے ہیں ان کے اعمال واجب نہیں ان کے اوپر، لیکن اگر وہ انجام دیتے ہیں تو ثواب ملے گا ان کو، اور صحیح انجام دیتے ہیں تبھی ثواب صحیح ملے گا اور اچھا ملے گا۔ ممکن ہے کہ یہ بچوں کے یہ اعمال کی وجہ سے یہ بھی جو کہا جاتا ہے مشہور کیے ہوئے ہیں کہ ماں باپ کے نامہ اعمال میں چلا جاتا ہے، یہ نہیں درست ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ بچوں کے اعمال ممکن ہے کہ ماں باپ کے
اعمال کی کمیوں کو پورا کرنے میں استفادہ کیا جائے. یعنی ممکن ہے خدا جو ہے اس کو یہ راہ دے، لیکن جو بچے قبل اس کے کہ بالغ ہوں اور ان کے اوپر فرض ہو اور چیزیں ان کے اوپر واجب ہوں اور وہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا عذاب ماں باپ کے اوپر نہیں ہے کہ ماں باپ جھیلیں، کرے کوئی اور جھیلے کوئی، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے کہ ان کو سکھائیں اور بتائیں. اگر انہوں نے ان کو سکھایا اور بتایا نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ عذاب، اس کی وجہ سے یہ گناہ کرتے ہیں، تو ممکن ہے اس میں وہ شریک ہوں، یا اللہ کے اوپر ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس لیے کہ یہ سبب اگر بنے، انہوں نے تعلیم نہیں دیا تو ان کا حق تھا کہ یہ تعلیم دیتے، احکام بتاتے، سکھاتے، یہ نہیں کیا تو، اور اگر یہ کیا اس کے بعد بھی ہے تو پھر تو کوئی یعنی ایک ذرہ سبب بھی نہیں ہوتا ہے. کہ یہی ایک موقع ہے کہ جہاں پہ سبب ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کہ ان کے اعمال کی تعلیم نہ دینے کے سبب سے یہ ایسا ہو گئے ہیں، تو یہ ایک سبب ہو سکتا ہے کہ گناہ میں شراکت ہو جائے، لیکن یہ کہ ان کے گناہ کا ان کے اوپر بوجھ ہو، ایسا نہیں. اگر اس کے اندر 2 ہیں کیا؟ ہاں. کوشچن نمبر از زنی عبادات؟ if yes, do we need to wudu before doing it? تو یہ کامن سوال روزمرہ یہ ہوتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اور ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں، اور گھوم گھوم کے اس سوال کو کیوں پوچھا جاتا ہے میرے نہیں سمجھ میں آتا. ان کا سوال یہ تھا کہ یو ایس میں یا ویسٹرن کنٹریز میں زنجیر زنی کر سکتے ہیں یا نہیں، پوچھ رہا ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا منع ہے؟ کہیں بھی کر سکتے ہیں. فقط یہ دیکھنا ہے کہ زنجیر زنی جس نے بھی حرام کیا ہے، تمام مراجع کے درمیان، ابھی بھی موجودہ مراجع کے درمیان بھی، صرف جو ہے آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ بھی نہیں، بلکہ ایک تقریر ہے ان کی. اس تقریر میں انہوں نے فرمایا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور وجہ کے ساتھ بیان کیا کہ اس لیے کہ بدنامی ہوتی ہے مذہب کی. اس کے بعد سے جو ہے فتاوی تو کہیں نہیں دیا انہوں نے. اگر سوالات یہ ہیں کہ زنجیر جو ہے کرنا ہے جائز یا جائز نہیں، تو اختلاف، ایک گروہ کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے اور ایک گروہ کہتا ہے جائز ہے. دونوں کے دلائل ہیں، اور میں یہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا ممبر سے، لیکن یہ جان بوجھ کے کرایا جاتا ہے تاکہ نظریے جانے اور اختلاف نیچے بیٹھ کے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن ایک فارمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آ جائے یہ تمام میری نسبت سے بھی کہ میں بھی اس کا قائل ہوں کہ اس کا قائل ہوں. یہ بدماشیاں ہوتی ہیں، اور جس نے سوال کیا اس کی نیت پتہ نہیں کتنی صحیح اور کتنی خراب ہے. خدا جو ہے اس کو خود سمجھے گا کہ کتنی خراب کتنی صحیح ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ میرے نزدیک جائز ہے، اور دیگر مراجع کے نزدیک بھی جائز ہے. اس کی دلیل ہے حضرت خون کا نکالنا ہی حرام ہو سکتا ہے. بس خون کا نکالنا امام حسین کے غم میں آیا جائز ہے یا جائز نہیں، یا ناجائز ہے یا جائز ہے، 2 ہی صورت ہے. میں نے یہ کلیم کیا کہ جائز ہے. آیت اللہ وحید خراسانی مستحب جانتے ہیں، اور آغا نائنی جائز جانتے تھے. اس سے پہلے جتنے بھی بزرگان ہیں وہ سب جائز جانتے تھے، جانتے ہیں. علماء کی بحث دلائل بھی دیتے ہیں، ان کے پاس دلائل بھی ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بعد از شہادت امام صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زینب کی جس کو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ انت بحمد اللہ عالم غیر معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ کوئی آپ کا استاد نہیں ہے. یہ مقام عصمت کے قریب ہے. علاوہ اس کے کوئی بھی عمل امام وقت کے سامنے انجام ہو اور امام اسے نہ روکے تو وہ جائز ہوتا ہے. اور زینب نے اپنا سر زمین پر پٹکا تھا اور خون رواں ہوا تھا. اگر یہ فعل حرام ہوتا تو فوراً حضرت منع کرتے کہ کیا یہ فعل احمقانہ آپ انجام دیتی ہیں، اسے نہیں دینا چاہیے تھا. امام کے نہ روک تھام کرنا اور حضرت زینب کا یہ مقام دونوں ملا کے نتیجہ لیتے ہیں کہ خون کا نکالنا جائز ہے. منتہا اگر کسی کو نقصان کا خطرہ ہے تو پھر جائز نہیں ہے اس کے لیے. کیوں جان دے؟ اپنی جان دینا درست نہیں ہے. امام نے نہیں کہا کہ جان دے دو اپنی.
جان بوجھ کر کے یوں رائے امام میں شہید ہو جاؤ، کوئی اور قتل کر دے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ شہادت ہے۔ ادھر جو ہے وہ یہ بیان ہے کہ جائز نہیں ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ موجب مضحکہ دین کا ہوتا ہے، موجب مضحکہ ہے، دین بدنام ہوتا ہے، اس لیے جائز نہیں۔ ان کی دلیل کو جواب بھی دیا جاتا ہے کہ اگر یہ معیار ہو جائے کہ جو چیز موجب مضحکہ ہو تو وہ جائز نہ ہو شریعت میں، تو پھر تو نماز جائز نہیں، اس لیے کہ حضرت رسول اکرم کی ابتدائی زندگی میں عرب کفار کہتے تھے کہ سب قبول ہے الا نماز کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے زیادہ بدتمیز کوئی ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں سکتی، جس کے اندر سر نیچے رکھتے ہیں اور پشت کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ یہ کتنا گرا ہوا کام ہے، بد اخلاقی کا کام ہے۔ کسی کے سامنے آپ جائیے، اپنا سر نیچے رکھیے اور پشت اوپر اٹھا لیجئے، یہ بالکل بد اخلاقی ہے، اور خدا کے سامنے تو نہایت بد اخلاقی ہے، لہذا اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب کرتے تھے تو لوگ تالیاں بجاتے تھے اور ہنستے تھے۔ قرآن مجید کے شاہد آیت موجود ہے، امام نبی، کوئی نبی نہیں آیا مگر ایک اس کا مذاق اڑایا گیا۔ تو اگر معیار مضحکہ و مذاق ہو جائے تو پھر تو سارے احکام چل جائیں گے۔ یہ جواب دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ بہرحال میں اجتہاد کرنے نہیں بیٹھا ہوں، آپ کو مسئلہ بتانے بیٹھا ہوں۔ دو مسئلے ہیں، دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ ایک فقیہ کا یہ ہے کہ حرام ہے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جائز اور مستحب ہے۔ آپ جس فقیہ کو فالو کرتے ہو اسی کو فالو کریں، اسی کے مطابق جو ہے عمل کریں۔ اور ماتم جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جائز ہے اور ماتم ہے، ماتم غم کے لیے ہوتا ہے، تو ماتم یقیناً عبادت ہے، تو اس لیے کہ آپ اہل بیت کا غم کر رہے ہیں، اہل بیت کا غم جو ہے وہ عبادت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر عبادت میں جو ہے وضو شرط ہے۔ یہ نماز جنازہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کہاں وضو شرط ہے؟ تو ضروری تھوڑی نہیں کہ ہر عبادت میں وضو ہی کر کے کھڑے رہے ہیں۔ اگر باوضو رہے تو کیا کہنا ہے؟ جب مقام طہارت میں اگر رہے 24 گھنٹہ، مستحب ہے کہ انسان باوضو رہے ہمیشہ، چہرے پہ نور آتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر عبادت میں آپ وضو ہی شرط ہو، تو پھر کیوں وضو نہیں کرتے اس میں؟ اور ان کہا کہ مجلس عبادت ہے تو پھر ہم باوضو رہیں، بے شک باوضو آئیے آپ، لیکن یہ کہ شرط نہیں ہے از نظر شریعت، یعنی باوضو رہنا ہی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر عبادت میں شرط نہیں ہے، بہت عبادت میں شرط ہے۔ کہیں شرط ہے کہ وضو پہلے کرنا تب نیت کرنا روزے کی، بغیر وضو کے روزے کی نیت نہ کرنا۔ آج تک ہوا ایسا نہیں ہوا، بس معلوم ہے شرط تو نہیں تھی نا کہ یہ جو ہے وہ وضو ہی سے رہنا، بس ممکن ہے۔ فقط طہارت کی شرط جو ہے روزے میں بھی اس حالت کی ہے کہ اگر نجاست احتلام سے ہو گیا ہے یا یہ کہ مقاربت سے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر میری کرسی پر بیٹھ کر قرآن، اگر میز کرسی پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر دے یا کر رہے ہوں اور سجدے کی آیت آ جائے تو میز پر سجدگاہ رکھ کر سجدہ کیا جا سکتا ہے یا جانماز بچھا کر سجدہ کیا جائے؟ سجدہ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا سجدہ فوراً کیا جائے یا بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ سوال آپ نے سن لیا۔ میز کرسی اور نہیں عرش پہ جا کے پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہیں پر بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو سجدے کی آیت پڑھیں اور سجدے کی آیت آ جائے تو سجدے کی آیت پڑھ کر کے افضل یہی ہے کہ فوراً سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جانے کا طریقہ وہی ہے جو نماز میں سجدے میں جانے کا طریقہ ہے۔ سجدہ نامی ہے 7 اعضاء کے ٹکے رہنے کا، 2 انگوٹھے، 2 گھٹنے، 2 ہتھیلیاں 6، 1 پیشانی 7۔ اور اگر مٹی ہے تو مٹی پہ سجدہ کریں، سجدگاہ ہے سامنے تو سجدگاہ رکھ کے کریں۔ کاغذ سادہ ہے، قرآن مجید
کا حصہ بعض جگہ سادہ ہوتا ہے، اسی کے اوپر رکھ کر کے کر لیں، قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد سجدے میں درود بھی پڑھ لیں، کچھ بھی نہ پڑھیں تب بھی، لیکن بہتر ہے سبحان اللہ کہیں۔ یہ طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ منتہا اگر کوئی مشکل ہے اور سجدہ فوراً نہیں کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں بھی کر سکتا ہے، منتہا اتنی دیر نہ کرے کہ جس سے وہ قرآن کی تلاوت اور اس کے درمیان بہت فاصلہ ہو جائے کہ وہ حالت تلاوت سے خارج ہو جائے۔ جس نماز کے لیے، یہ دوسرا سوال ہے، جواب ہو گیا، جس نماز کے لیے یہ دعا کے لیے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، ایک آیت پڑھی جائے یا 3 آیات پڑھنی ضروری ہے؟ بھئی وہ پورا ہم فیہا خالدون تک پڑھنا ضروری ہے، وہ جتنی آیتیں بنتی ہوں گن لیجئے گا، مجھے یاد نہیں ہے۔ ہم فیہا خالدون تک آیت الکرسی ہمارے یہاں ثابت ہے، ہمارے یہاں صرف 3 ہی نہیں ہے۔ When our Christian friends tell us that Jesus is the Son of God, how we should explain to them that Jesus is not the Son of God? Is this okay to explain about our religion to a non-Muslim friend, or it's not our duty? دوسرا والا سوال جو ہے ان کا، یہ میں سمجھاؤں، کہہ رہے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جو نان مسلم دوست ہیں ان کو بیان کریں کہ مذہب کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، لازم نہیں کہ آپ بیان کریں، مگر یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بیان کرنے سے اثر ہوگا تو امر بالمعروف کریں اور تبلیغ کریں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ بیان کرنے سے فساد ہوگا تو کرنا حرام ہے، نہیں کریں، اس لیے کہ فساد برپا کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کو شاہد ہے، مختلف آیات جو ہیں بیان کرتی ہیں کہ جب آپ دیکھیے مصلحت ہے اس میں کہ اس کے بیان کرنے سے یہ ہماری طرف رغبت رکھے گا تو بسم اللہ، اور اگر یہ مسئلہ نہیں بھی رکھے گا رغبت لیکن کوئی فساد نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فساد ہوگا تو قطعاً جو ہے اس سے پرہیز کریں، مواقع کی تلاش میں، تب امر بالمعروف آپ پر لاگو ہوتا ہے، اللہ امر بالمعروف کی شرط ہی یہی ہے کہ فساد واقع ہو۔ پہلا سوال جنہوں نے کہا کہ ہم کس طریقے سے بیان کریں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اب اس کو میں 1 منٹ میں وہی کہا کہ سامنے ہو تو سمجھائیں، اور یا پھر مجلسوں میں سنیں، قرآن مجید کا اگر سہارا لیں تو وہ طریقہ الگ ہوگا، اور اگر عقل کا سہارا لیں تو وہ طریقہ الگ ہے۔ عقل کے سہارے میں یہ ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ محدود نہیں ہو سکتا، اور جہاں پر حضرت عیسیٰ کے بیٹا ہونے کا مسئلہ ہے، یعنی خود اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، جس طرح سے ایک ماں اور باپ ملتے ہیں تو ایک بیٹا وجود میں آتا ہے، اس طرح سے ملنے کے لیے خدا کو بھی جسم والا ہونا پڑے گا، اور یہ ساری چیزیں، اور یہ جو ہے منافی ہے جسم خدا ہونے کے لیے، لہذا جو ہے یہ ناممکن ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، اس لیے کہتا ہے لم یلد ولم یولد، تو معنی یہ ہے کہ خدا جو ہے کسی کو خلق کرتا مگر ولد نہیں کرتا، جس طرح سے ماں باپ ملتے ہیں اور ملنے کے بعد نطفہ ٹھہرتا اور بچہ پیدا ہوتا، اور حضرت عیسیٰ اور بیٹا کس طرح، اگر خلق کرنے کے اعتبار سے ہے تو بیٹا تو ساری کائنات ہے، اولاد، اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو کوئی ہے کہ عیسائی پر فرض نہیں ہے، اور خلق کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہ اللہ نے ولد یعنی تولید کیا ہے، تولید جو ہے وہ جسم کا خاصہ ہے، اور خدا کے یہاں جسم و تصور محدودیت ہے، اور ظاہر ہے کہ جسم کا تصور آیا تو وہ محتاج ہے اپنے اعضاء کا، اور ساری چیزوں کا احتیاط بھی لازم آئے گا، محدودیت بھی لازم آئے گی، پھر خدا نہ رہ جائے گا کہ یہ توحید جس کی محکم ہے، اور جو توحید کے دلائل ہیں اس کی طرف رجوع کریں اور ان دلائل کے ذریعے سے اس کا جواب دیں۔ درمیان کی انگلی میں انگوٹھی پہننا منع ہے، اس کی شرعی وجہ کیا ہے میں کیا بتاؤں؟ درمیان کی انگلی یہ ہے اور اس کے بعد یہ کلمہ والی انگلی ہے، ان دونوں میں منع ہے، خاص طور سے مردوں کے لیے، یہ قوم لوط کی نشانی ہے،
ایک جو ہے وہ فاعل کی تھی، ایک مفعول کی تھی، اور اسی وجہ سے اس کو شرعاً منع کیا گیا ہے، روایات میں اس کی علت ہی آئی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کوئی کام نہیں کر سکتی۔ کیا مرد ہر کام اپنی بیوی کے علم میں لائے بغیر کر سکتا ہے؟ بڑے سوال بھی مزیدار ہے۔ دیکھیے، شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کوئی کام نہیں کر سکتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت بیچاری چل پھر بھی نہیں سکتی، اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتی۔ بھائی اگر ایسا ہو جائے تو زندگی حرام ہو جائے۔ وہاں وہ چیزیں ہیں کہ جو خاص پرمیشن کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ نے منع کیا اور واقع ہونا چاہیے، یہ ہر عورت کو اس پر توجہ دینا چاہیے کہ شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے۔ اس پر سب کو توجہ دینی چاہیے۔ شوہر اگر اجازت نہ دے تو پھر وہ گھر کے اندر رہے، لیکن گھر کے اندر رہ کر کوئی کام ہی نہ کرے جب تک کہ وہ کہے نا کہ اٹھ پانی لے آ، کھانا پکا۔ یہ تو بیوقوفی کی باتیں ہیں، ہر کام کے لیے نہیں ہے، خالی جن امور کے لیے خدا نے قانون لگایا کہ جس سے محسوس ہو کہ شوہر اور زوجہ ہیں اور اس کے رسپانسبلٹیز ہیں اور زوجہ کے بھی حقوق ہیں، وہ سارے حقوق اس کو ادا کرنا ہے۔ جہاں یہ کہ بغیر حکم کے قدم باہر نہ نکالے، وہاں اس کے اوپر واجب ہے کہ نان و نفقہ وہ تہیا کرے، نہ یہ کہ ادھر چھوڑ بھی دے کہ تم اپنی روٹی کا بھی انتظام کرو، بغیر میں اجازت گھر سے باہر نہ نکلنا۔ تو کیسے ممکن ہے؟ دونوں چیزیں نہیں جمع ہو سکتی، لہذا ایسا نہیں۔ اور رہا معاملہ یہ کہ آپ کا جو دوسرا سوال تھا، وہ پہلا سوال اگر آپ سمجھ لیں تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے کہ عورت آزاد ہے، کوئی غلام اور لونڈی اور کنیز نہیں ہے کہ عقد کرنے کے بعد کنیز ہو جاتی ہے۔ بقول ایک بزرگ کے کہ انہوں نے کہا بھائی بیوی جو ہے وہ رانی ہے، شہزادی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ زوجہ جو ہے وہ کنیز ہے، ہماری کنیز نہیں ہے، وہ شہزادی ہے، رانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کو اختیارات ہیں۔ لہذا مرد جو ہے سارا مرد کو اختیار ہے اور عورت کو نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پر چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر شریعت نے قانون لگایا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ تاکہ انڈرسٹینڈنگ رہے دونوں۔ اور مرد جو ہے ہر کام مجبور نہیں ہے، لیکن ہر وہ کام جو عقلائی ہے، شریف ہے، مشورے کی ضرورت ہے، نہیں تو مشورہ لے سکتا ہے، مشورہ لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور رہا معاملہ ہے کہ وہ ناقص العقل ہے، یہ جو ہے قانون نہیں ہے کہ ساری عورتیں ناقص العقل ہیں، خاص عورتیں ہو سکتی ہیں ناقص العقل ہوں، اور پھر یہ عورت کی عقل جو ہے وہ کم ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر عورت کی کم عقل ہوتی ہو، مرد بھی بہت سے کم عقل ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ناقص العقل کی جو روایت ہے یہ ایک الگ مرحلہ ہے، اس کی ضرورت یہاں نہیں تھی، بس خالی ایک جملے کے ساتھ کہ اس کی کئی توجیحات اور تعویلات ہو چکی ہیں کہ ممکن ہے کسی ایک خاص فرد کے لیے بیان کیا گیا ہو، اور ممکن ہے اس کی مراد جو ہے ناقص ایمان ہو، ممکن ہے اس کی مراد جو ہے وہ یہ ہو کہ اکثر عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، مگر ایک یہ مراد تھوڑی کہ ہر عورت ایسی ہوتی ہے، تو مختلف اس کے مرادات ہیں۔ لہذا وہ چیز جب ایسی ہو گئی کہ مختلف اس کے معنی نکل رہے ہیں تو وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ لہذا کہیں سے یہ بھی نہیں ہے کہ عورت بغیر شوہر کے پوچھے ہوئے کچھ بھی نہیں کر سکتی، ایسا کچھ بھی نہیں، صرف ان امور میں کہ جن امور کو شریعت نے معین کیا ہے، خاص طور سے جیسے کہ منہوں میں ایک یہ ہے کہ وہ جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلے بغیر اذن و اجازت کے، یا مثلاً جو ہے وہ باہر جائے گی یا کام کرنا چاہتی ہے تو کام نہیں کرے بغیر شوہر کی اجازت کے، کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کے اوپر فرض ہے اس کا نان و نفقہ، یہ ساری چیزیں دینا اس طرح۔ اور گھر کے اندر تو کچھ بھی کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر یہ کہ خلاف شوہر کے نہ کرے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جو چاہے شوہر کے خلاف بھی کرنے لگے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہے، وہ چیزیں جو جائز ہیں وہ بالکل کر سکتی ہیں۔ بعض چیزیں جو ہیں وہ شریعت میں معین کی گئی ہیں، مثلا مثال کے طور پر اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے اور اپنی ماں کو دیکھنے اور باپ کو دیکھنے کے لیے،
یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جائے، اگر شوہر منع کر دے تو نہ جائے. لیکن روایات سے مستفاد ہے کہ ماں باپ کا حق جو ہر اولاد پر ہوتا ہے اس کے اعتبار سے وہ بغیر اجازت شوہر کے اپنے باپ اور ماں سے ملنے جا سکتی ہے اور اس کو دیکھ سکتی ہے. لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اطلاع نہ دے. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے اجازت لینا اور اجازت دینا اور اجازت پابندی، اور ایک چیز ہوتی ہے اطلاع کہ بھئی میں اپنے باپ کو دیکھنے جا رہی ہوں. بالکل جائے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہر وقت رسول اللہ کے پاس جب جاتی تھی تو ہر دفعہ حضرت علی سے کہتی تھی کہ یا علی میں جا رہی ہوں. یعنی یہ کہ آپ بغیر پوچھے ہوئے بھی جاتی تھیں. تاریخ میں جوڑیے اس کو، تلاشیے. ہمیں تو نہیں ملا کہ ہر دفعہ کہتی رہی ہوں. یہ بحث نہ لڑائیے کہ معصومہ ہو بغیر کہہ کیسے چلے جائیں گے. اطلاع دینا اور چیز ہے، اجازت لینا اور چیز ہے. بغیر اجازت گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی. چنانچہ میں نے ایک چیز کے اوپر میں بتا رہا ہوں، میں نے بڑی تحقیق کی، مجھے ابھی تک نہیں ملا کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا مسجد النبی میں گئیں اپنے حق کے احیاء کے لیے اور اس میں حضرت علی سے کہا کہ یا علی آپ کی اجازت ہے کہ میں جاؤں. میں نے بڑی تلاش کیا، جس کو بھی مل جائے جو محقق و فقیہ کو مجھے یہ روایت لا کے دے. کہیں مجھے نہیں ملا کہ آپ نے پوچھا ہو. البتہ کی بات ذاکرین سنتے ہیں کہ انہوں نے پڑھ دیا ایسا، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیا، لیکن مجھے ابھی تک نہیں مل سکا. اگر ہے کسی کے پاس تو مجھے لا کے دے کہ حضرت نے پوچھا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے پوچھا نہیں ہے. پوچھنا اور چیز ہے، اجازت لینا اور چیز، اور اس کے بعد جب وہ نکلی ہو حضرت علی نے پکڑا لیا ہو یہ اور چیز. یہ ہمیں دکھائیے کہ انہوں نے اجازت لیا ہے. اور یوں کہ حضرت علیہ السلام نے ان کو پکڑا کے لے گئے ہوں یا ان کو پکڑا کے گھر پہنچائے ہوں. کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ ہی فرض کیجئے کہ آ جائے آپ کے ساتھ ایسا حادثہ ہو کہ بھرے مجمع میں آپ کی زوجہ کھڑی ہوں اور ان کو ضرورت پڑ جائے پکڑانے کی، تو آپ سے بہتر کون ہے جو پکڑائے گا؟ آپ پکڑائیں سے یہ مطلب تھوڑی نہیں کہ آپ کے سے پوچھ کر کے آئی تھی. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے. منتہا یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر اجازت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نہیں گئیں. یہ کہا جاتا ہے، دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، دلیل نہیں مل سکی. بہت سے لوگ جو ہیں اس پر تشنا ہیں. وہاں اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے قدم باہر نکالا تو حضرت اسلام ساتھ ساتھ تھے. تو یہ ساتھ ساتھ ہونا جو ہے یہ اذن ہے. اگر حضرت اسلام ساتھ نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ اجازت دی کہ نہیں دی، یہ بحث ہوتی. یا خالص دربار میں پکڑا لیے ہوتے تو ممکن تھا. میں نے صرف یہ روایت دیکھی، اس روایت سے میں نے استدلال کیا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی رضایت پانے کے بعد قدم آگے بڑھا ہے. رضایت ہے اور ساتھ تشریف لے گئے ہیں. اور اسی کے بموجب اس عورت سے جو مناظرہ ہوا تھا کہ وہ عورت جب دربار میں گئی تھی اور مناظرہ ہو رہا تھا تو فرمایا تھا کہ تم اپنے شوہر سے پوچھ کے آئی ہو کہ نہیں آئی ہو، کیسے تم آ گئی. تو پھر وہ ہاری عورت. اسی طرح حضرت ام المومنین عائشہ کے اوپر بھی یہی ہے کہ جب رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ باہر نہ جانا تو اس وقت بغیر اب تھے نہیں رسول اللہ کے پوچھتے تو رسول اللہ نے تو پہلے سے انتظام کر دیا تھا کہ کوئی باہر نہ جائے، جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت ام سلمہ غیر ضروریات زندگی کسی چیز میں باہر نہیں نکلی اور نہیں گئیں. لیکن ام المومنین عائشہ جو ہیں جنگ جمل میں گئیں اور اسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو امیر المومنین اسلام نے یاد دلائی ان کو، جس پر پھر وہ پشیمان ہوئی اور وہ کہتی رہی ساری زندگی کہ ہائے میں نے کیا کیا. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے.
اس سے مراد کیا صرف دینی علم ہے یا دنیاوی علم بھی؟ کتاب تہذیب الاسلام راف المجلسی کہا کہ اپنی عورتوں کو کوئی چیز لکھنی نہ سکھاؤ اور سورہ یوسف ان کو تعلیم نہ دو، اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ اس میں لکھا ہے، اب کون ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم پڑھیں، اور ہماری نظر میں یہ سب روایتیں ہیں، کوئی ایسا نہیں۔ بس علم جو ہے حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، اور علم جو ہے وہ فرض اور واجب جو ہے وہ معرفت پروردگار جو ہے وہ اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے، اور دیگر علم حاصل کرنا واجب نہیں۔ منتہا واجب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک واجب کفائی، ایک واجب عینی۔ واجب عینی اللہ کی جو معرفت حاصل کرنے کے لیے واجب ہے علم حاصل کرنا، وہ صرف اتنا ہے کہ وہ یہ جانے دلائل سے کہ خدا ایک ہے، وہ یہ جانے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، صفات خدا کا علم رکھتا ہو، اتنا تک تو وہ واجب عینی ہے۔ اس بعد مفصل کے عالم دین بنے اور یہ سب، تو وہ واجب کفائی ہے۔ ایک واجب کفائی ہوتا ہے، ایک واجب عینی۔ واجب عینی جیسے نماز پڑھنا ہر ایک پر واجب ہے، اور واجب کفائی جیسے نماز میت، اگر 4 نے پڑھ لی تو 6 پر ساقط ہے، کیونکہ نماز میت ہو گئی۔ اگر ایک نے پڑھ لیا دوسرے اوپر ساقط ہے۔ اگر قوم سے امت سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور فقیہ ہو گئے کہ جس دن انہوں نے پڑھا تھا، یہ کیوں نہیں ہر فرقے سے گروہ نکلتا ہے، یہ واجب کفائی کی دلیل۔ تو پھر ہر ایک پر فرض نہیں ہے عینی کہ وہ علم دین ہی حاصل کرے، منتہا اتنا علم حاصل کرنا دین کا واجب عینی ہے کہ جس سے خدا کی توحید، اس کے صفات اور اس کا اعتقاد اور ایمان قلب میں پیدا ہو۔ اور جو یہاں پر یہ ہے کہ عورتوں کو کوئی چیز لکھنی نہ سکھاؤ اور سورہ یوسف ان کو تعلیم نہ دو، یہ جو پوچھا جا رہا ہے خود ہی روایت میں موجود ہے، آپ خود مراجعہ کر لیجئے گا، علت بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کا مقصد جو ہے یہ نہیں ہے کہ کچھ عورتیں پڑھیں لکھیں نہیں، بلکہ ایک ترغیب اس طرح کی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے عورتیں جو ہے عشق و عاشقی کرتی پھریں، خط و کتابت کریں، کوئی علت بیان کی گئی اس میں۔ اور سورہ یوسف میں حضرت زلیخا کا واقعہ اور عشق و عاشقی کی باتیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں تلاوت قرآن نہ ہو، مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کی طرف توجہ اس طرز پر نہ دیا جائے کہ آپ جو ہے وہ اسی طرز پر توجہ دلانے لگے کہ عشق و عاشقی بڑھکے اور عشق و عاشقی ہونے لگے۔ یہ روایت کے اندر خود ہی موجود ہے۔ منظور صرف یہ ہے کہ اس حد تک تعلیم حاصل کریں اور کرنے دیں کہ ان کی دیکھ ریکھ رکھیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ جب تک آپ کے اختیار میں ہیں، اور جب وہ خود بصیر ہو گئے تو وہ خود ان کا اختیار ہے، وہ تو جس سے چاہیں گے محبت کریں، جس سے چاہیں نفرت کریں گے، اور نہ بھی پڑھائیں ہوگی تب بھی یہ کریں گے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت جو ہے جو صاحب اختیار عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان بچیوں کے لیے ہے کہ جو بچے ابھی مقام پختگی میں نہیں پہنچے ہیں، ان سے متعلق یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ بھی مستحبات میں سے ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو حرام حرام فرض کریں۔ ابھی اور ہے کوئی؟ ایک اور ہے یہ یہی واٹ از زوال ٹائم؟ واٹ از زوال ٹائم؟ Is it true that you don't read Quran or Namaz of this time? یہ زوال اور غروب کے وقت تو یہ قرآن تو صریح کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب غروب ہونے لگے تو تلاوت کریے، اور جب زوال ہونے لگے تو تلاوت کریے۔ اب یہ قرآن خود صریح بیان کر رہا ہے تو اس کی مخالفت کیا کریں؟ مگر یہ کہ اہل سنت والجماعت کچھ روایات لے آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے، نماز کے لیے منع کیا۔ ہمارے یہاں بعض روایات اس طرح کی ہیں مگر معتبر نہیں ہیں، کہ جس میں یہ ہے کہ عین زوال یعنی ٹھیک
12 بجے سمجھیے، یا اگر 12:30 بجے زوال ہو رہا ہو تو جس وقت نصف النہار پر سورج ہو تو اس وقت جو ہے وہ عین زوال پر نماز نہ پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت نہیں داخل ہوا. جب زوال سے چلا جائے گا تو وہ داخل ہو جائے گا، اور یہ وقت ہے اس نماز کا ہونے والا، بس اس کی تیاری کیجئے. اس کی تیاری کے لیے روکا گیا، نہیں کہ آپ اچھا رہا زوال کے وقت اللہ کا ذکر کیجئے. کوئی چیز نماز کے طور پر پڑھنے کو منع ہے تو لیکن ذکر خدا کرنا منع نہیں ہے، بلکہ عین زوال کے وقت ذکر خدا کرنا چاہیے. جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاؤ مچ پردہ از واجب. اچھا خیر، ان کی مراد میں سمجھا ہوں کہ ان کی مراد یہ ہے کہ پردہ جو ہے وہ کتنا واجب ہے، یعنی کیا کیا چیز پردہ کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ شریعت اسلام میں یہ ہے کہ سر سے لے کے پیر تک پردہ واجب ہے. منتہا پیر میں یہ ٹکنے کے بعد سے یہ حصہ جو پیر کا ہوتا ہے نیچے کا بھی، اور یہ کھلا رہے. دونوں ہاتھ کے کف جو ہیں یہ کھلے رہے، یہ جائز ہے. چہرے کا یہاں سے اتنا کھلا رہنا جائز ہے. منتہا اگر چہرہ بند کریں تو مستحب ہے، اس کے لیے الگ سے فتویٰ، لیکن مشہور علماء کے فتاوی یہ ہیں. اور سر سے یعنی بال ڈھکا ہونا چاہیے، یہ یہاں پیشانی کے پاس سے بال جو جہاں تک ہے نہ دکھائی دے، اور پیر تک آپ کے اعضاء اور جوارح ایسے نمایاں نہیں ہونے چاہیے کہ مرد یا عورت خود دیکھ کے اس کی طرف اٹریکٹ ہو. اگر ایسا ہے تو یہ حجاب نہیں ہے. حجاب وہی ہے کہ جس میں آپ کے جسم کی طرف اگر کوئی مرد یا عورت بھی دیکھے تو اٹریکٹ نہ ہو، آپ کے نشیب و فراز پتہ نہ چلے، تب تو پردہ ہے، ورنہ پردہ نہیں ہے. یہ شریعت میں بتایا گیا اس طرح سے. باقی کون کیا کرتا ہے اس کی بحث نہ کیجئے کہ بہت لوگ جو ہیں وہ اسکارف گلے میں ٹانگ لیتے ہیں اور جب مولانا کو دیکھا تو پھٹ سے پہن لیتے ہیں، اور روپٹہ جو بھی ہے اس طرح کی چیزیں. اور اچھا بہت سے عجیب و غریب ہیں، کہتے ہیں حجاب کر رہے ہیں مستقل، خالی اسکارف باندھ دیا اور اس کے بعد پورا بدن آپ جو ہے ہر طریقے سے آپ جائزہ لے سکتے ہیں. تو یہ پردہ نہیں ہے. اور عورتوں کو پردہ اپنی آنکھوں کا بھی کرنا ہے کہ وہ مردوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کریں. اسی طریقے سے مردوں کے اوپر بھی پردہ ہے کہ مرد جو ہے کسی بھی عورت کی طرف نگاہ گہری نہ ڈالے، اور ایسا نہ کرے بلکہ اپنے چہرے کو نیچے رکھے، بلکہ نگاہوں کو نیچے رکھے، افسار کو آنکھ کو نیچے رکھے وضو بند کی طرح سے، اور زیادہ عورت کی طرف توجہ نہ دے. یہ مرد کے اوپر بھی واجب ہے، قرآن مجید کا حکم ہے. آیات قرآن سورہ احزاب وغیرہ میں موجود ہیں، آپ جا کے پڑھیں. یہ ایک سوال کا جواب ہو چکا ہے کہ جو قرآن کے واجب سجدے مس ہوئے ہیں ان کو کیسے ادا کر سکتے ہیں. یہ جواب دے چکے ہیں کہ بھئی جو مس ہو گئے ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو آپ سجدے کر لیجئے، اگر یاد نہیں ہے تو استغفار اور توبہ کیجئے، اللہ کے اوپر چھوڑیے. بھئی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کب تک چلے گئے. نجاست میں دعائیں ختم شاید نا، ہاں نجاست میں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، مثلا دعائے کمیل، توسل، حدیث کے ساتھ کوشر حلال ہے کہ نہیں، 3-4 سوال ایک ساتھ. خیر نجاست میں دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نجاست میں جو ہے وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. قرآن کے تحریر پر ہاتھ لگانا حرام ہے، تو دعاؤں میں جو الفاظ قرآنی ہیں ان پر بھی ہاتھ لگانا حرام ہے، لہذا احتیاط کریں کہ اس پر ہاتھ نہ لگائیں. اور دعا پڑھنا ممنوع نہیں ہے. خدا کی یاد بلکہ مستحب ہے کہ وہ عورتیں جو حالت نجاست میں ہوں ان پر سے نماز ساقط ہے، مگر وہ وقت نماز پر مصلی بچھا کے اس پر بیٹھیں اور خدا کا ذکر کریں. یہ ہے ان کے لیے، نہ یہ کہ وہ کہیں کہ آج چھٹی ہو گئی تو گھومے ٹہلیں. کوشر حلال ہے کہ نہیں؟ بس اس کا جواب ایک ہی لفظ ہے کہ یہ حلال نہیں ہے.
باقی کیوں نہیں ہے وہ اللہ اور رسول سے پوچھیے. بہرحال تجھے واسطہ دیتے ہیں اور ہم تمام مومنین مومنات کو جنہوں نے سوال کیا ان کے جوابات اگر ہم ادا کر پائے ہیں اور کچھ باقی رہ گئے تو کل ایک دن اور بچتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اور خصوصاً ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے خداوند عالم. یہ آخری ایام ہے کہ استغفار توبہ یہ ہم کریں جو کہ بہت اہم ہے. آج کی شب توبہ و استغفار کی شب ہے. انشاءاللہ المستعان کل آخری میں 5-10 منٹ آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات سے یہ بیان کروں گا کہ استغفار اور توبہ کیوں اللہ نے رکھا ہے اور اس کے مراتب کیا ہیں. اور قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ استغفار کریں اور اللہ قبول نہ کرے. اس لیے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ کر کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اور اس نے وعدہ کیا ہے ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ توبہ اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے. وعدہ کیا ہے استغفار قبول کرتا ہے. کہتا ہے استغفار کرو فوجدوا توابا رحیما، فوجد اللہ توابا رحیما. استغفار کرو تم دیکھو گے کہ اللہ جو ہے تواب ہے، سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. معبود بحق محمد وآل محمد تمام گناہوں سے بری کر، باراللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما، باراللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد ہمارے دلوں میں ولائے آل محمد جاگزی فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. باراللہ دین پر قائم و دائم رکھ، معبود ایمان پر محکم کر، مرے بھی تو ایمان پر، زندہ رہیں تو ایمان پر. باراللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، خصوصاً محبان آل محمد جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. باراللہ تمام دنیا محبان آل محمد کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما. باراللہ امام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد وآلہ الطاہرین.